Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Noor School and College Mansera. I am your teacher Muhammad Awais Kashmiri. Dear students, as you know that in previous lecture we discussed first part of unit number 13. And unit number 13 is Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala Anhu. We are discussing Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala Anhu. So today we are moving forward and the link of the previous lecture will be in description section. I have given the link of previous lecture in description, so you can watch the previous lecture as well. So in previous lecture we discussed 3 points. Number 1, greatness and dedication for Islam. That Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala Anhu was great. His greatness is measureless. We can't measure his greatness. And he was dedicated for Islam. He dedicated his life for Islam. He led a very simple life. He was born in Mecca in 40 BH. He was from the 8th generation. His generation meets his lineage meets in the 8th generation to Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And when he entered in the folds of Islam, he was 27 years of age. He was among those 17 people of Makkah at that time who were known as literate persons. That who were the literate persons. He led a very simple life. His standard of living was in no case higher than an ordinary man. What happened? Once the governor of Kufa visited him while he was taking meals comprising of barley bread and olive oil. The governor said, Amirul Mominin, enough wheat is produced in your dominions. Why do you not take wheat bread? Feeling somewhat offended, the caliph asked him, do you think that wheat is available to each and every person inhabiting in my vast dominions? Then governor replied, no. Then Hazrat Umar said, then how can I take wheat bread unless it is available to all my people? So such was his simplicity. He was simple in himself. He was simple in his meals. He was simple in his dress. He was simple at all. He is the biggest simple example of simplicity. So, dear students, today we are moving forward. Dear students, as you know that so far we have discussed first two paragraphs. So today we are moving towards third paragraph. Once the envoy of the Roman emperor set out for Medina, attended by a large retinue. Once एक दफ़ा the envoy of Roman emperor, रूमी सल्तनत का एक एलची means a messenger, set out for Medina, वो मदीना के लिए निकले, attended by जिनके साथ शामिल थे a large retinue, बहुत सारे नौकर चाकर. retinue means नौकर चाकर. सो क्या हुआ? Once the envoy of Roman emperor set out for Medina, attended by a large retinue. एक दफ़ा रूमी सल्तनत का एक एलची अपने नौकर चाकरों के साथ मदीना के लिए सफ़र पर रवाना हुआ. He wanted to meet the caliph. He wanted, उसने चाहा, to meet the caliph, खलीफा से मिलना. He wanted to meet the caliph. वो खलीफा से मिलना चाहता था या उसने खलीफा से मिलना चाहा. He inquired of a passerby, tell me please, where is the palace of the caliph? He inquired, उसने पूछा, of a passerby, पास से गुजरने वाले एक शख्स से. He inquired, उसने पूछा, of a passerby, पास से गुजरने वाले एक शख्स से,
ٹیل می مجھے بتاؤ پلیز مہربانی کر کے ویئر از دا پیلس محل کہاں ہے آف دا کیلف خلیفہ کا. سو واٹ ہیپنڈ ہی انکوائرڈ آف اے پاسر بائی ٹیل می پلیز ویئر از دا پیلس آف دا کیلف. سو جو ایلچی تھا اس نے پاس سے گزرنے والے ایک شخص سے پوچھا، ایک عربی سے پوچھا، ایک عرب شخص سے پوچھا مجھے بتاؤ کہ خلیفہ کا محل کہاں ہے. دا عرب واز سرپرائزڈ بائی دس اسٹرینج کویسچن. دا عرب واز سرپرائزڈ، وہ جس شخص سے پوچھا تھا، جس عرب سے پوچھا تھا، دا عرب واز سرپرائزڈ، وہ حیران ہو گیا، بائی دس اسٹرینج کویسچن، اس عجیب سوال سے. وہ عرب اس عجیب سوال سے حیران ہو گیا. دا عرب واز سرپرائزڈ بائی دس اسٹرینج کویسچن، وہ عرب اس عجیب سوال سے حیران ہو گیا. دا انوائے واز اسکارٹڈ ٹو دا مسجد آف نبی اینڈ ٹو ہز اٹر اسٹانشمنٹ a person who was lying on the bare floor of the mosque was the Caliph Umar رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the greatest ruler of his time, whose armies held sway over the three known continents of the world. The envoy was escorted. The envoy ایلچی کو was escorted. Escorted means بحفاظت لایا گیا. اسکارٹڈ لایا گیا، بحفاظت لایا گیا. ٹو دا مسجد آف نبی، مسجد نبوی میں. اس ایلچی کو بحفاظت مسجد نبوی میں لایا گیا. اینڈ ٹو ہز اٹر اسٹانشمنٹ، اور اس کی بہت زیادہ حیرانگی کے لیے. اٹر اسٹانشمنٹ، بہت زیادہ حیرانگی کے لیے. اے پرسن، ایک شخص. who was lying on the bare floor، who was lying، جو لیٹا ہوا تھا. on the bare floor، ننگے فرش پر. آف دا ماسک، مسجد کے. was the caliph، وہ تھے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. the greatest، عظیم. رولر، حکمران. آف his time، اپنے وقت کا. whose armies، جس کی فوجیں. held sway، جس کی فوجوں نے اپنے جھنڈے لہرائے. held sway، اپنے جھنڈے لہرائے. sway means لہرائے. held لگانا، sway لہرائے. جس کی فوجوں نے اپنے جھنڈے لہرائے. over the three known continents، تین جانے مانے براعظموں پر. of the world، دنیا کے. so what happened؟ The envoy was escorted to the masjid of نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایلچی کو بحفاظت مسجد نبوی میں لایا گیا. اینڈ ٹو ہز اٹر اسٹانشمنٹ a person who was lying on the bare floor of the mosque was the caliph عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کو بہت زیادہ حیرانگی ہوئی کہ ایک شخص جو ننگے فرش پر لیٹا ہوا تھا وہ خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. دا گریٹسٹ رولر آف ہز ٹائم، وہ اپنے وقت کے عظیم حکمران تھے. whose armies held sway over the three known continents of the world، جس کی فوجوں نے دنیا کے تین جانے مانے بر اعظموں پر اپنے جھنڈے لہرائے تھے. کلیئر؟ سو here my question is this: why the envoy was surprised? You have learned that here, to his utter astonishment, he was actually surprised. So why the envoy was surprised? Actually, the envoy was thinking that I am going to see the caliph in a palace, but he has seen that he is such a simple person that he is lying on the bare floor in a mosque. So now you can measure the simpleness, the simplicity of Hazrat Umar Farooq Radhiyallahu anhu, that how simple he was. Everyone had easy access to Hazrat Umar Radhiyallahu ta'ala anhu, and every person was free to question his actions. Everyone، ہر کوئی، ہر کسی کو. had easy access، آسانی سے پہنچ حاصل تھی، یعنی آسانی سے رسائی حاصل تھی. ٹو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک. اینڈ ایوری پرسن، اور ہر شخص.
واز فری، وہ آزاد تھا، ٹو کویسچن ہز ایکشنز، ان کے معاملات پر سوال کرنے کے لیے. بٹ ایوری ون ہیڈ ایزی ایکسیس ٹو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ ایوری پرسن واز فری ٹو کویسچن ہز ایکشنز. ہر ایک آدمی آسانی کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک رسائی حاصل کر سکتا تھا، اور ہر شخص آزادی سے ان کے معاملات کے بارے میں ان سے سوال پوچھ سکتا تھا. ونس ہی سیڈ، ایک دفعہ انہوں نے فرمایا، I have no more authority over the بیت المال than a custodian has over the property of an orphan. I have no authority، مجھے کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے، اوور دا بیت المال، بیت المال کے اوپر، یعنی جو یتیموں کا مال ہوتا ہے اس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ میں اس کا مالک ہوں. دین اے کسٹوڈین، سوائے ایک نگران کے. انہوں نے کیا کہا کہ مجھے سوائے ایک نگران کے یتیموں کے مال کے اوپر کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے. ہیز اوور دا پراپرٹی آف این آرفن، سوائے اس کے کہ میں کیا ہوں، ایک نگران ہوں یتیموں کے مال کے اوپر. یتیموں کے مال کے اوپر ایک نگران ہونے کے علاوہ مجھے بیت المال پر کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے. ونس ہی سیڈ، آئی ہیو نو مور اتھارٹی اوور دا بیت المال دین اے کسٹوڈین ہیز اوور دا پراپرٹی آف این آرفن. کیا کہا انہوں نے؟ ایک دفعہ انہوں نے فرمایا، بیت المال پر میری حیثیت یتیم کے مال پر تعینات ایک نگران سے زیادہ کی نہیں ہے. If I had been well to do، اگر میں اچھا کام کروں، I would not accept any honorarium. If I had been well to do، اگر میں کوئی اچھا کام کروں، I would not accept، میں قبول نہیں کروں گا an honorarium، کوئی بھی بدلہ، کوئی بھی انعام. کیا کہا انہوں نے؟ If I had been well to do I would not accept any honorarium، اگر میں کوئی اچھا کام بھی کروں تو میں اس کے بدلے انعام نہیں لوں گا. If not، اگر نہیں، I would، اگر لیتا بھی ہوں، I would draw a little، میں بہت تھوڑا لوں گا. draw a little، بہت تھوڑا نکالوں گا اس سے، بہت تھوڑا لوں گا. to meet the ordinary necessities، اپنی عام ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے. to meet، پورا کرنے کے لیے. ordinary necessities، عام ضروریات آف لائف، زندگی کی. if not، اگر نہیں، I would draw a little، میں بہت تھوڑا لوں گا. to meet the ordinary necessities of life، اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. دراصل اس ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ جس طرح آج کل ٹریئر ہے، خزانہ ہے ہمارے ملک کا، تو اس ٹائم بیت المال ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو اسی میں سے تنخواہ وغیرہ لی جاتی تھی جو بھی حکمران ہوتا تھا. تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کہا کہ میں نہیں لوں گا، چاہے میں اچھا کام کروں یا جو بھی کروں، اگر میں لوں گا بھی تو اتنا سا لوں گا کہ جس سے میری روزمرہ کی ضروریات پوری ہو سکیں. دین ہی سیڈ، برادرز، بھائیو، آئی ایم یور سرونٹ اینڈ یو شوڈ نیدر unnecessarily hoard nor waste. برادرز، بھائیو، آئی ایم یور سرونٹ، میں آپ کا خادم ہوں. سرونٹ، خادم. اینڈ یو شوڈ نیدر unnecessarily hoard، یو شوڈ نیدر، آپ کو نہ ہی unnecessarily، غیر ضروری طور پر، hoard، جمع کرنا چاہیے، nor waste، نہ ہی ضائع کرنا چاہیے. تو کیا کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے؟ بھائیو، میں آپ کا خادم ہوں، اور نہ تو آپ کو غیر ضروری طور پر مال جمع کرنا چاہیے، نہ ہی ضائع کرنا چاہیے. بھائیو، میں آپ کا خادم ہوں، آپ کو نہ ہی غیر ضروری طور پر مال جمع کرنا چاہیے، نہ ہی ضائع کرنا چاہیے. ہارڈ، جمع کرنا چاہیے، ویسٹ، ضائع کرنا چاہیے. گاٹ اٹ؟ بھائیو، میں آپ کا خادم ہوں، آپ کو نہ ہی غیر ضروری طور پر مال جمع کرنا چاہیے اور نہ ہی ضائع کرنا چاہیے. آئی مسٹ ورک فار دا ویلفیئر اینڈ پراسپیرٹی آف our people. آئی مسٹ ورک، مجھے کام کرنا چاہیے، فار دا ویلفیئر، فلاح کے لیے، اینڈ پراسپیرٹی، اور خوشحالی کے لیے، آف our people، ہمارے لوگوں کی.
کیا کہا انہوں نے؟ آئی مسٹ ورک فار دا ویلفیئر اینڈ پراسپیرٹی آف آور پیپل. مجھے اپنے لوگوں کی فلاح اور خوشحالی کے لیے کام کرنا چاہیے. ونس اے پرسن شاؤٹڈ ان دا پبلک میٹنگ او عمر فیئر اللہ. ونس ایک دفعہ، اے پرسن شاؤٹڈ ایک شخص چلایا، ان پبلک میٹنگ عوامی مجمع میں، او عمر فیئر اللہ، اللہ سے ڈرو. ایک دفعہ ایک شخص عوامی مجمع میں چلایا، او عمر اللہ سے ڈرو. دا آڈینس وانٹیڈ ٹو سائلنس ہم بٹ دا کیلف پریونٹڈ them فرام ڈوئنگ سو. دا آڈینس سامعین سامعین نے چاہا ٹو سائلنس کہ وہ خاموش کریں ہم اس کو، بٹ دا کیلف لیکن خلیفہ نے پریونٹڈ منع کیا them ان کو فرام ڈوئنگ سو ایسا کرنے سے. یعنی خلیفہ نے ان کو اس شخص کے چلانے سے جو منع کر رہے تھے اس بات سے منع کیا کہ اسے نہ روک، اسے نہ ٹوکو، اسے نہ منع کرو، یہ جو کہنا چاہتے ہیں کہنے دو. ونس اے پرسن شاؤٹڈ ان اے پبلک میٹنگ او عمر فیئر اللہ. ایک دن ایک شخص عوامی مجمع میں چلایا، او عمر اللہ سے ڈرو. دا آڈینس وانٹیڈ ٹو سائلنس ہم بٹ دا کیلف پریونٹڈ them فرام ڈوئنگ سو. سامعین نے اس کو خاموش کرانا چاہا لیکن خلیفہ نے لوگوں کو ایسا کرنے سے منع کیا. سینگ یہ کہتے ہوئے، if such frankness is not exhibited by the people, they are good for nothing, and if we do not listen to them, we would be like them. خلیفہ نے کیا کہا؟ if such frankness، اگر اس طرح کی بے تکلفی is not exhibited، نہ دکھائی گئی by the people، لوگوں کے ذریعے، یعنی لوگ جو کویسچن کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے دو. اگر ایسی بے تکلفی لوگوں کے ذریعے نہ دکھائی گئی، ایسی بے تکلفی لوگوں نے نہ دکھائی، دے آر گڈ فار نتھنگ، تو پھر وہ کسی کام کے نہیں ہیں. دے آر گڈ فار نتھنگ، تو پھر وہ کسی کام کے نہیں ہیں. اینڈ اف وی ڈو ناٹ لسن ٹو دیم، اور اگر ہم انہیں نہیں سنتے، وی وڈ بی لائک دیم، ہم بھی ان کی طرح ہی ہیں، یعنی ہم بھی پھر کسی کام کے نہیں ہیں. اب جو لوگ اس کو منع کر رہے تھے اس پر خلیفہ نے ان کو منع کیا کہ ایسا نہ کرو، لیکن ساتھ کیا کہا؟ if such frankness is not exhibited by the people، اگر لوگوں نے ایسی بے تکلفی نہ دکھائی، یعنی ایسے ہی سوال نہ پوچھے مجھ سے، they are good for nothing، وہ کسی کام کے نہیں. and if we do not listen to them we would be like them، اور اگر ہم انہیں نہیں سنتے تو ہم بھی کسی کام کے نہیں. so here my question is that why he said I am your servant? why did Hazrat Umar رضی اللہ عنہ said to people that I am your servant? so its answer is this, that he wanted to tell the people that nothing happens, that I am your caliph. I am like you people. I am an ordinary person like you people. I am as ordinary as you people. I am just like you people. So, I am equal to you people. He wanted to set an example that the caliph is equal to his subjects. The caliph is equal to the people of his state. He took particular care to emphasize that there should not be much distinction between the ruler and the ruled, and the people should have an easy and free access to the highest authority of the state. He took particular care. وہ بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، پارٹیکولر کیئر خاص خیال رکھتے تھے، ٹو ایمفیسز اور اس بات پر زور دیتے تھے، دیٹ کہ دیر شوڈ ناٹ بی کہ نہیں ہونا چاہیے، مچ ڈسٹنکشن بہت زیادہ فرق، بٹوین دا رولر حکمران کے درمیان، اینڈ رولڈ اور ان لوگوں پر جن پر یہ حکمران نافذ ہے، یعنی لوگوں کے درمیان، حکمران کے درمیان اور لوگوں کے درمیان فرق نہیں ہونا چاہیے. اینڈ دا پیپل شوڈ ہیو، اور لوگوں کو حاصل ہونا چاہیے، این ایزی آسان، اینڈ فری ایکسیس اور آزادی سے رسائی، ٹو دا ہائیسٹ اتھارٹی با اثر ترین شخصیت تک، یعنی وزیر اعظم تک، خلیفہ تک، با اثر ترین شخصیت تک آف دا اسٹیٹ، ریاست کی. ہی ٹک particular care to emphasize that there should not be much distinction between the ruler and the ruled. انہوں نے اس بات پر زور دیا اور خاص خیال رکھا کہ لوگوں کے درمیان اور حکمران کے درمیان
زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے. اینڈ دا پیپل شوڈ ہیو این ایزی اینڈ فری ایکسیس ٹو دا ہائیسٹ اتھارٹی آف دا اسٹیٹ. اور لوگوں کو آسانی سے اور آزادی سے ریاست کی بااثر ترین شخصیت تک رسائی حاصل ہونی چاہیے. ایوری گورنر ہیڈ ٹو سائن اے بانڈ on his appointment that he would put on coarse cloth and would eat coarse bread, and that the complainant would have an easy access to his presence at any time. ایوری گورنر، ہر گورنر کو ہیڈ ٹو سائن اے بانڈ، ایک معاہدے پر دستخط کرنے پڑتے تھے. ایوری گورنر ہیڈ ٹو سائن اے بانڈ، ہر گورنر کو ایک معاہدے پر دستخط کرنے پڑتے تھے. آن ہز اپوائنٹمنٹ، اپنی تقرری کے وقت. اپوائنٹمنٹ اس کو پروناؤنس کرنا ہے بار بار. اپوائنٹمنٹ دیٹ کہ ہی وڈ پٹ آن، کہ وہ پہنے گا، کورس کلاتھ، کھردرا کپڑا، سستا کپڑا. اینڈ وڈ ایٹ، اور کھائے گا، کورس بریڈ، بغیر چھنے ہوئے آٹے والی روٹی. ہم آٹا چھانتے ہیں نا تو اس میں سے کچھ مٹیریل نکل جاتا ہے جو موٹا ہوتا ہے. تو اس ٹائم کیا شرائط رکھیں کہ ایک تو وہ کھردرا سستا کپڑا پہنے گا، اور دوسری بات کیا، آٹا چھانے بغیر روٹی کھائے گا. اینڈ دیٹ دا کمپلیننٹ، اور شکایت کنندہ جو ہوگا، جو شکایت کرنے والا شخص ہوگا، اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ شکایت کرے گا نا لا کے خلیفہ کے پاس. تو شکایت کنندے کو وڈ ہیو این ایزی ایکسیس، کہ اس کو آسانی سے رسائی حاصل ہوگی، ٹو ہز پریزنس ایٹ اینی ٹائم، اس سے ملاقات کے لیے کسی بھی وقت. سو کیا ہوا، ایوری گورنر ہیڈ ٹو سائن اے بانڈ آن ہز اپوائنٹمنٹ دیٹ ہی وڈ پٹ آن کورس کلاتھ. ہر گورنر کو اس وقت یہ معاہدہ سائن کرنا پڑتا تھا کہ وہ سستا کپڑا پہنے گا. اینڈ وڈ ایٹ کورس بریڈ، اور بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائے گا. اینڈ دیٹ دا کمپلیننٹ وڈ ہیو این ایزی ایکسیس ٹو ہز پریزنس ایٹ اینی ٹائم، اور شکایت کنندہ کو آسانی سے اس تک رسائی حاصل ہوگی ملاقات کے لیے. سو کیا اس وقت ہر گورنر کو ایک معاہدہ سائن کرنا پڑتا تھا، ایک معاہدے پر دستخط کرنا پڑتا تھا کہ وہ سستا کپڑا پہنے گا اور بغیر چھنے ہوئے آٹے والی روٹی کھائے گا، اور شکایت کنندہ کو اس تک ہر وقت آسانی سے رسائی حاصل ہوگی. اس وقت اصل میں ایسا ہوتا تھا کہ جو خلیفہ ہوتا تھا اس کے آگے مختلف علاقوں میں گورنرز ہوتے تھے، ٹھیک ہے. تو وہ ظاہر ایک خلیفہ جو ہے اتنے بڑے علاقے میں 22,000 مربع کلومیٹر پر 22,000 اسکوائر کلومیٹر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی 3 براعظموں پر. تو ایک شخص تک، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک ہر شخص کی رسائی تو ممکن نہیں تھی. تو مختلف علاقوں میں گورنر ہوا کرتے تھے، تو لوگ اپنی شکایات، اپنے مسائل ان تک لاتے تھے، اور گورنر وہاں پہ سارا نظام چلایا کرتے تھے. تو انہوں نے یہ شرط رکھی کہ جو بھی گورنر ہوگا وہ کھردرا کپڑا پہنے گا، یعنی سستا کپڑا پہنے گا، بغیر چھنے ہوئے آٹے والی روٹی کھائے گا، اور ہر ایک شخص کو جو شکایت کے لیے آئے اس تک آسانی سے رسائی حاصل ہوگی اور وہ اس سے ملے گا ہر وقت. سو مائی کویسچن ہیئر از دیٹ وائی ڈڈ ہی سیٹ دا رول ٹو ویئر کورس کلاتھ؟ انہوں نے یہ شرط کیوں رکھی کہ سستا کپڑا پہنے گا؟ دراصل وہ خود بھی سمپل تھے، سمپلسٹی کو قائم کرنا چاہتے تھے. ہی وانٹیڈ ٹو سیٹ ایگزامپل دیٹ دا گورنر از ویئرنگ کورس کلاتھ بیکاز ایکسپینسو کلاتھ از ناٹ اویلیبل ٹو ایچ اینڈ ایوری پرسن آف ہز اسٹیٹ. So he wanted to set the example that whatever a poor can wear, that should be worn by the governor. کہ اگر ایک غریب شخص جو کپڑا پہنے گا وہی گورنر بھی پہنے گا. سو انہوں نے سمپلسٹی کو قائم رکھنے کے لیے، ایکویلٹی کو قائم رکھنے کے لیے یہ سب کیا. سو دس واز ٹوڈیز لیسن، جس میں ہم نے 2 پیراگرافس پڑھے اباؤٹ حضرت عمر رضی اللہ عنہ.
So now what's your homework? Your homework is write 2 paragraphs on the following given title. Hazrat Umar Razi Allah Ta'ala anhu led a very simple life. LED, led. It is second form of lead. LEAD, lead, led, led. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیڈ اے ویری سمپل لائف کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت سادہ زندگی گزاری. اس پر آپ نے 2 پیراگرافس لکھنے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہوم ورک کی بیس پہ ہم آپ لوگوں کا رزلٹ بنائیں گے، اور ڈیٹینشنز کے لیے جو پیپر ہم بورڈ کے لیے رکھیں گے اس میں یہی رزلٹ ایکچولی ہم انکلوڈ کریں گے. سو آپ لوگوں نے اسائنمنٹ پیجز پہ یہ ہوم ورک کرنا ہے. آپ کو واٹس ایپ گروپ میں سینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم آپ لوگوں کو بلائیں گے تو آپ لوگ یہ ہوم ورک لا کر ہمارے پاس سبمٹ کریں گے اسکول میں. پھر ہم چیک کر کے اس ہوم ورک کو بھی آپ کو ریٹرن کر دیں گے، اور اس پہ جو رزلٹ بنے گا وہ بھی آپ کو دے دیں گے. سو آپ نے اسائنمنٹ پیجز پہ ٹھیک طرح سے پریزنٹیشن دے کے، جس طرح آپ پیپر اٹیمپٹ کرتے ہیں اچھی طرح سے پریزنٹیشن دے کے یہ سارا کام لکھنا ہے ہوم ورک، اور پھر اس کو اسکول میں لا کے سبمٹ کرنا ہے آپ نے. تھینک یو فار واچنگ. تھینک یو سو مچ.